बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम सुनने वालों से दरख्वास्त है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स को जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें। और एक शॉर्ट फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्री ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर हम डॉक्यूमेंट्रीज अपलोड करते हैं। फ्रिक्वेंसी ज़्यादा स्लो है लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसकी स्पीड जो है हम बढ़ा देंगे अपलोडिंग की। व्यूअर्स, जो आज 3 बड़े इवेंट्स हुए पाकिस्तान में, इसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर कर दूं। पहली खबर अडयाला जेल से, जहां पर इमरान खान की बहनों की मुलाकात, लेकिन लीडरशिप गायब है। ये लीडरशिप इमरान खान के नाम पर सेनेट की नशिस्त, तो उस पर तो लड़ाई करते हैं और सारे के सारे लोग हाजिरी भी आपको देते हुए नजर आएंगे और उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा भी लिया। लेकिन इमरान खान की बहनें और उनसे मुलाकात के लिए ये केपी में जितनी क़यादत है, क्यों अडयाला जेल का रुख नहीं करती, इस पर तफसील से बात करेंगे। और नूरीन खान ने क्या कहा, अलीमा खान ने क्या कहा, और बहनों के हौसले वर्सेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2 नंबर क़यादत और रॉन्ग नंबर्स और बिके हुए अली मीन गंडापुर के लिए अब आवाज़ें उठ रही हैं कि तब्दीली की आवाज़ आ रही है और कुर्सी से नीचे उतरो। और मुझे तहरीक दम एतमाद आती हुई नजर आ रही है अली मीन गंडापुर के खिलाफ, अगर इन्हें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के आशीर्वाद हासिल ना हो और जिस तरह से ये खेल खेल रहे हैं तो तहरीक अदम एतमाद कब आएगी, इसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त में। और फिर डूबते लोगों की चीखों पुकार और शुमाली इलाका जात से जो खबरें आ रही हैं वो कुछ अच्छी नहीं है। कुछ इवेंट्स आपके सामने रखेंगे कि अब तक नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट के मुताबिक कितने लोग सैलाबी रेले में बह चुके हैं और लोगों ने क्या देखा, और गाड़ियों में लोग किस तरह से चीखो पुकार कर रहे थे। और फिर डीएचए ये भी खबर आ रही है कि डूब गया जी। और एहसन इकबाल साहब के दामाद की जो एक कहानी सामने आई, इस पर चैलेंज किया गया। ये चैलेंज क्या था ये भी आपको बताएंगे। लेकिन व्यूअर्स, जो सबसे आम खबर है, जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो खबर कोटलखपत जेल से ये आ रही है जी कि 9 मई शेरपाव हंगामा राई के मुकदमे में ट्रायल मुकम्मल हो गया जी। और जो एटीसी के जज हैं अरशद जवेद साहब, उन्होंने मुकदमे का फैसला महफूज कर लिया और आज ही बताया जा रहा है कि मुकदमे का फैसला जो है वो सुना दिया जाएगा। याद रखिएगा, 400 लोगों को शामिल तफ्तीश किया गया, नामजद किया गया, लेकिन सिर्फ 19 के खिलाफ इस पूरे मुकदमे में कार्रवाई हो रही है। जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से माफ़ी मांग ली, उन्हें जाने दिया गया। और जिन्होंने इमरान खान के नज़रिए को, इमरान खान का जो मौक़िफ़ है उसके साथ खड़े हुए, आज उन्हें सज़ा दी जा रही है। सबूत कहाँ हैं? 16 के करीब ऐसे नकात थे जिनका प्रोसिक्यूशन के पास जवाब नहीं था। आपने एफआईआर बाद में दर्ज की, शिकायत पहले आती है, एफआईआर के अंदर बहुत सारे लकूनास थे, तफ्तीशी ने जाए वक़ूआ का दौरा नहीं किया। जिन गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने की बात की जाती है, उन गाड़ियों में जो नुकसान दिखाया गया वो एक ही नौइयत का था। और फिर तफ्तीशी अफसर क्या कहता है, एहराम के अंदर मक्के में पुलिस वाले ने खड़े होकर क्या कहा, ये तमाम बातें इस केस को, और जिस तरह से बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ बनाया गया, सीसीटीवी फुटेज को गायब कर दिया गया, ये सब चीज़ें ऐसी थी जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ कैपिटलाइज कर सकती थी। आज अली मीन गंडापुर कहाँ है? आसमान खा गया, ज़मीन निकल गई, कहाँ है वो? क्यों एहतजाज नहीं कर रहा? वो क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता? और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये जो क़यादत है, ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इमरान खान को जेल में रखना चाहती है। अब मेरा ख्याल है कि किसी को इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। आज अलीमा खान ने जो बातें कही, सवाल उनसे ये हुआ कि ये जो पार्लियामेंटेरियंस हैं ये क्यों हर समात के ऊपर यहाँ इकट्ठे नहीं होते? तो उन्होंने कहा जी कि हम कह ही सकते हैं ना, क्या उनको मालूम नहीं कि आज इमरान खान का मुकदमा है, उनकी मुलाकात है, इन्हें पहुंचना चाहिए था। लेकिन दोनों बहनें जिनकी मुलाकात की इजाज़त दी जाती है और तीसरी बहन को बाहर रोक लिया जाता है, कोई एहतजाज नहीं कर रहा। बैरिस्टर गौहर हो, अली मीन गंडापुर हो, बैरिस्टर सैफ हो, ये सारी प्रॉक्सीज हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की, जिन्हें प्लांट किया गया। जिस तरह पाकिस्तान की मईशत के अंदर आप इकोनॉमिक माइंस का हवाला सुनते हैं, उसी तरह इन लोगों को पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे और इस महाज पर जो तहरीक इंसाफ का महाज था, यहां पर प्लांट किया गया। और वक्त पड़ने पर ये अपने ही लोगों को मारते हैं, अपने ही लोगों को रास्ते से हटाया जाता है सियासी तौर पर। व्यूअर्स, अली मीन गंडापुर के हवाले से जो बातें हो रही हैं ये भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन नूरीन खान ने आज इस चीज़ का जिक्र किया कि क़यादत को आना चाहिए वो लोग जिन्हें इमरान खान के नाम पर वोट पड़ा, जिन्होंने सेनेट की सीट्स के ऊपर अब मज़े करने हैं और अपनी कीमत उनकी लगेगी। इस्टेब्लिशमेंट के लोग इनको बुलाएंगे,
اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ان سے کہیں گے کہ وقت پڑنے پر آپ کے ووٹ کی ضرورت ہے، یہ ووٹ بکے گا اور ضرور بکے گا، لیکن یہ عمران خان کے ساتھ آج کھڑے ہونے والے آپ کو نظر نہیں آئیں گے، اور یہی گلہ آج دونوں بہنوں کی طرف سے کیا گیا۔ ویورز، آپ کو میں یہ خبر بھی دے دوں، اور جو امپورٹنٹ چیز تھی علی مین گنڈا پور کے حوالے سے جو تبدیلی کی آواز اٹھ رہی ہے، اور اترو کرسی سے، کہ جو ورکر کہہ رہا ہے سینٹ الیکشن میں، جی علی مین گنڈا پور نے جو کردار ادا کیا ہے، یہ میر جعفر کا کردار تھا، یہ میر صادق کا کردار تھا، اور انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کی حکومت کو 2/3 اکثریت دے دی ہے۔ خان صاحب کا کیا اختلاف ہے؟ چوروں ڈاکوں سے میں ہاتھ نہیں ملاؤں گا، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ عمران خان کے کہنے پر ہو رہا ہے۔ کیا پاکستان تحریک انصاف کا ورکر اس کو تسلیم کرے گا کہ جو کچھ باہر ہو رہا ہے اس میں عمران خان کی مرضی شامل ہے؟ کیا عمران خان پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، پاکستان کی حکومت کو 2/3 اکثریت اپنے ہاتھوں سے دیں گے؟ کیا کوئی اس چیز پہ یقین کرے گا؟ یہی ہمیں سننے کو مل رہا ہے بیرسٹر سیف سے، بیرسٹر گوہر سے، اور علی مین گنڈا پور سے، کہ ہم نے لسٹیں تبدیل نہیں کی، یہی وہ لسٹیں تھی۔ اگر آپ غور کریں نمبرز کے اوپر، بہت ہی آسانی کے ساتھ 8 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف اپنے نام کر سکتی تھی، لیکن یہ 6-5 کا فارمولا کہاں سے آیا؟ کہ جناب ہمیں خوف ہے، ڈر ہے کہ اگر ہم نے الیکشن میں گئے تو ہمارے لوگ جو ہیں بک جائیں گے، تو لہٰذا نشستیں اپنے ہاتھوں سے آپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اور پاکستان کی حکومت کو دے دیں۔ یہ وہ رکاوٹ تھی جسے آپ کھڑا کر سکتے تھے، لیکن آپ نے رکاوٹیں کھڑی کی، آپ نے 26 نومبر کو رکاوٹیں کھڑی کی، آپ نے اس سے پہلے لیاقت باغ میں جب عمران خان نے کہا کہ پہنچ جاتے تو لیڈر بن جاتا، یہ رکاوٹیں کھڑی کی۔ اب یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ دونوں لوگ جو ہے نا جی، یہ عمران خان کے پاس جاتے ہیں، 3 گھنٹے ملاقات کرتے ہیں، اور وہاں پر عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جھوٹا جو ایک بیانیہ یا خبر ان کو تک پہنچائی جاتی ہے کہ ہماری بات آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے، راؤنڈ فائنل جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ مان گئی ہے کہ ہم آپ کی بہت جلدی جو ہے وہ رہائی کریں گے، اور آپ کو رہا کر دیا جائے گا، اور عدالتوں کے ذریعے آپ کی رہائی ممکن ہے، اور عدالتوں کے ذریعے جس طرح آپ کی خواہش ہے آپ کو رہا کر دیا جائے گا۔ لیکن عمران خان کو جھوٹی انفارمیشن دے کر، اب میرے پاس جو اطلاعات ہیں ویورز، خان صاحب کو کیا بتایا گیا؟ خان صاحب کو یہ بتایا گیا کہ باہر پارٹی جو ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بکنے کے لیے تیار ہیں، بک چکے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے اس سے پہلے پارلیمان میں دیکھا، لوگوں کو اٹھایا گیا، ان کے بیانات تبدیل ہوئے، اور پارلیمنٹ سینٹ کے انتخابات میں تو بکنا بہت ہی آسان ہے کہ آپ نے کس کو ووٹ دیا، کس کے حق میں ووٹ دیا، کیونکہ سیکرٹ بیلٹنگ ہے، تو لہٰذا یہ حکمت عملی ہونی چاہیے، اور ہم اسٹیبلشمنٹ حکومت کے ساتھ مل کر یہ فارمولہ طے کر رہے ہیں، تو جس کو عمران خان کے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے۔ ویورز، ورکرز کیا کہہ رہے ہیں؟ ورکرز یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ سینٹ الیکشن میں عمران خان کی وفاداری کو بیچا گیا، اور ووٹوں کے تناسب سے پی ٹی آئی کی بآسانی 8 نشستیں بنتی تھی، لیکن علی مین گنڈا پور نے حکومت کی سینٹ میں 2/3 اکثریت پوری کرنے کے لیے اپوزیشن کو 5 سیٹیں گفٹ کی۔ کوئی عام الیکشن نہیں، بلکہ اس سے حکومت کو 2/3 اکثریت چاہیے تھی، جو علی مین گنڈا پور نے دلوا دی۔ تو علی مین گنڈا پور ایک غدار، ایک ایسا رونگ نمبر جو پارٹی میں عمران خان کے بیانیے کو اور عمران خان کی اس جماعت کو تباہ کر رہا ہے۔ مراد سعید کو 8 اضافی ووٹ کے ساتھ 26 ووٹ دیے گئے۔ اب یہاں پہ کیا ہوا ہے جی، یہ بھی غور کریں۔ اضافی ووٹ 8 پڑے، فیصل جاوید کو 5 اضافی ووٹوں کے ساتھ 22، مرزا افریدی کو 3 اضافی ووٹوں کے ساتھ 21 ووٹ ملے، اور نور الحق قادری صاحب 3 اضافی ووٹوں کے ساتھ 21 ووٹ ملے۔ اور اس نے ہوشیاری سے مراد سعید کو 8، فیصل جاوید کو 5، ٹوٹل 13 ہو گئے جی، اور دیگر 2 امیدواروں کو 2 ووٹ ایکسٹرا ڈلوا کر 13، 14، 15، 16 اور 17، 17 ووٹس، یعنی 18 کے قریب آپ کو ووٹ چاہیے تھے، اور ایک ترجیحی بنیادوں کا جو ترجیحی ووٹ ہوتا ہے وہ مل جاتا، تو خرم شیر زمان کو یہ 8، 18 ووٹ، 17 ووٹ جو ہیں پڑ جاتے تو یہ سیٹ ان کے پاس ہوتی۔ لیکن یہ بھائی صاحب نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ بھائی جان ان کو آپ ایکسٹرا دے دیں، خرم جو ذیشان ہے اس کو ایکسٹرا ووٹ نہیں پڑنے چاہیے، اور ایک نشست جان بوجھ کر پاکستان تحریک انصاف سے جو چھین لی گئی ہے، اس میں علی مین گنڈا پور کا ہاتھ ہے۔ میں تو آپ کو بہت دیر سے کہہ رہا ہوں کہ علی مین گنڈا پور رانگ نمبر ہے۔ کسی نے کہا جی کہ آپ ذرا زیادہ ہی حملہ کر رہے ہیں علی مین گنڈا پور پہ، وہ صاحب ذرا کمنٹ کریں نا، اور دے جواب پاکستان کی عوام کا اور تحریک انصاف کے ووٹر کا، ورکر کا، جو عمران خان کی آزادی کے لیے کچھ نہیں چاہتا، کچھ نہیں اسے چاہیے، اسے سیٹس نہیں چاہیے، اسے یہ پارلیمان نہیں چاہیے، اسے یہ جو جمہوریت کا جھوٹا لبادہ اوڑھ کر علی مین گنڈا پور، اس پوری جماعت کے اندر اگر کسی ایک شخص کو عزت ملی ہے نا تو عمران خان نے علی مین گنڈا پور کو دی تھی، اپنے ہاتھوں سے پھول اس کے گلے میں ڈالے، لیکن یہ پھولوں کا حقدار نہیں تھا، اس نے عمران خان کے ساتھ غداری کی۔ اور ویور صاحب، آپ نے جس پلیٹ فارم پر بھی آپ آواز اٹھا سکتے ہیں، آپ نے ضرور اٹھانی ہے۔ اور علی مین محمد خان کا جو ٹویٹ ہے جی، وہ یہ کہتے ہیں کہ سینٹ الیکشن کو ایک مذاق قرار دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ٹکٹس کی خرید و فروخت ایک دھندا بن چکا ہے، وہ امیدوار جس کی جیب خالی ہو منتخب نہیں ہو پاتا،
چاہے وہ کتنا ہی نظریاتی کیوں نہ ہو. تو یہ افریدی صاحب کتنے نظریاتی ہیں؟ اگر نظریاتی ہوتے تو آج اڈیالہ کے باہر بہنوں کے ساتھ یہ کھڑے ہوتے ہیں. بریسٹر گوہر کی بھی سن لیں. بریسٹر گوہر یہ کہتا ہے کہ جناب یہ سب کچھ خان صاحب کے کہنے پر ہوا اور عمران خان کی ہدایت تھی کہ ایسا کرنا ہے، یعنی 2/3 اکثریت پاکستان کی حکومت کو دے دو اور وہ اپنی مرضی کی 27ویں ترمیم لے کر آئیں اور اس میں عمران خان کی ہاں شامل ہے. ارے اگر 8 فروری کو عمران خان حکومت بنانا چاہتے تو ان لوگوں کے ساتھ حکومت بنائی جا سکتی تھی، ترامیم کروائی جاتی، عمران خان کی رہائی آسانی سے ہو جاتی، لیکن خان صاحب نے ایسا کچھ نہیں کیا. تو بریسٹر گوہر، بریسٹر سیف اور یہ جتنے بھی بریسٹر اکٹھے ہو کر تحریک انصاف کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان سے اپنی جان چھڑائے. اور اب جو آج ملاقات ہو رہی ہے اگر ہو گئی تو یقیناً یہ معاملہ خان صاحب کے سامنے بھی رکھا جائے گا، لیکن یقیناً یہ معاملہ عمران خان تک نہیں پہنچ سکے گا اور عمران خان کو کسی صورت بھی پاکستان تحریک انصاف کی جو انٹرنل سچویشن ہے اسے آگاہ جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا. اب بریسٹر گوہر جو گفتگو کر رہے ہیں مخصوص نشستوں کے حوالے سے، ایک لسٹ پہلے سے تیار تھی اور ہم نے وہ عمران خان کے سامنے رکھی، لیکن کیس چلا اور وہ کیس آگے جب فیصلہ آیا تو اسی لسٹ کو ہم نے عمران خان کے سامنے رکھا. وہ یہ بیانیہ آپ کو بناتے ہوئے نظر آئیں گے. اچھا، اس نے نا ایک اور بھی بات کی بریسٹر گوہر نے. اب یہ عزت اور تکریم کا جو ہمارا تعلق ہے، میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کے ووٹر کو بھی سمجھنا چاہیے اور یہ جہاں بھی ملے ان کا آپ گھیراؤ کریں، ان سے پوچھیں، سوال کریں اور پوچھیں کہ آپ نے عمران خان کو کتنے میں بیچا. بریسٹر گوہر یہ کہتا ہے کہ اس تحریک کو خان صاحب لیڈ کریں گے. یار جیل میں بیٹھ کر خان صاحب کی باتیں باہر تو آپ لا کر قوم کے سامنے رکھتے نہیں ہیں، تو خان صاحب کس طرح جیل میں بیٹھ کر لیڈ کریں گے؟ یہ بات سننے کو اچھی لگتی ہے. حکمت عملی لائے عمل کس نے طے کرنا تھا؟ وہ پاکستان تحریک انصاف کی اس قیادت نے کرنا تھا جو بڑے فخر سے اور غصے میں کہتا ہے کہ عمران خان کے بعد میرا حکم چلتا ہے اور میں اس جماعت کو لیڈ کروں گا اور میں چیئرمین ہوں. اور آپ کو یہ باتیں اس نے کرتے ہوئے ایک پیغام بھی جاری کیا. تو ایسے لوگ عمران خان کو نقصان پہنچا رہے. خان صاحب اٹس اباؤٹ ٹائم یہ کے پی کی حکومت جاتی ہے چلی جائے. پاکستان تحریک انصاف کا ورکر میدان میں آنے کے لیے تیار ہے، وہ سختیاں برداشت کر رہا ہے. اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے اور فیصلہ اگر اب نہ ہوا تو خان صاحب کو یہ مزید 6 سے 7 برس جیل میں رکھنے کی یہ تیاری کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ کوئی آپ کو کہ جن لوگوں نے پولیٹیکل فیس بنانے کی تیاری کی ہے نا، مشرف نے بھی یہ کیا تھا کہ وہ اپنا ایک پولیٹیکل فیس دیکھنا چاہتا تھا، اسے وہ سپورٹ نہیں مل سکی اور ملک کے اندر ایک تحریک شروع ہو جاتی ہے. اور جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی قیادت ہے، عاصم نصیر صاحب ہیں، وہ اگر اپنا پولیٹیکل فیس بنانے کی کوشش کریں گے تو وہ کیا طریقہ ہوگا؟ وہ 27ویں ترمیم کے ذریعے ہوگا. حافظ حمداللہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کسی کو ریٹائرمنٹ کے بعد عہدے پر بٹھانا. جنرل فیض کے ساتھ کیا مسئلہ تھا؟ وہ یہی مسئلہ تھا نا، وہ چاہتا تھا کہ مجھے صدر بنایا جائے، یہی بات تھی. اور جنرل باجوہ کے ساتھ کیا مسئلہ تھا؟ وہ چاہتا تھا کہ مجھے ایکسٹینشن دی جائے. تو سر یہ جب لوگ اقتدار میں آ جاتے ہیں اور جب آپ اتنی پاور انجوائے کرنا شروع کر دینا تو پھر آپ کو یہ پاور اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہے. آپ کا دل کرتا ہے کہ یار یہ کچھ دن اور نہ بڑھ جائیں. ایک اور ایکسٹینشن کا سوال ہے بابا، ایک ایکسٹینشن، دوسری ایکسٹینشن، اور پھر ایکسٹینشن کو پہلے مانگا جاتا ہے بلیک میلنگ کے ذریعے اور آج آئینی راستے سے یہ ایکسٹینشن حاصل کی جائے گی. میں ویورز خرم ذیشان کا موقع بھی رکھ دیتا ہوں. اور اس نے کہا کہ آپ کو کسی نے ووٹ نہیں دیا تو اس نے کیا آپ کو غم و غصہ نہیں ہے اس پہ؟ تو اس نے کہا جی نہیں، میں ایک نظریاتی ورکر ہوں، سیٹ کے لیے نہیں. ویورز خرم ذیشان خان صاحب کے ایک سچے سپاہی کے طور پر ہمیں اس پوری یہ جو لڑائی تھی اس میں نظر آئے. اور جن لوگوں نے خرم ذیشان کو ووٹ نہیں دیا وہ بھی کمپرومائز ہے اور وہ عمران خان کے نظریے کے ساتھ نہیں کھڑے. بہت ہی اچھا ہوتا نا کہ یار یہ سیٹیں آپ ان کو دینے کی بجائے چاہے آپ کے جتنے بھی اختلافات ہیں خرم ذیشان کو دو، یہ ووٹ خرم ذیشان کو ملنا چاہیے. لیکن آپ نے یہ ووٹ دشمنوں کے، مخالفین کی جھولی میں ڈال دیا اور یہ پاکستان کے اندر ایک پلاننگ کے تحت علی امین گڈھاپور نے کیا ہے. میں ویورز آپ کو انتہائی افسوسناک خبر پاکستان میں جو اس وقت پنجاب میں اور کے پی کے اندر اور شمالی علاقہ جات میں جو صورتحال ہے، ایک انتہائی چلاسویں افسوسناک واقعہ اور سیاحوں کی گاڑیاں بہہ گئی ہیں. 15 کے قریب گاڑیوں کا بتایا جا رہا ہے اور عینی شاہدین یہ بتاتے ہیں کہ بہت ساری جو فیملی ممبرز تھے وہ اس پانی میں بہہ گئے، ان کی تلاش ابھی جاری ہے. لودھرا سے جی ایک فیملی ہے جس کا بارے میں رپورٹ کیا جا رہا ہے اور لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت، اوبویسلی جب آنن فانن پانی جو کلاؤڈ برسٹ کے بعد سیلابی ریلا آتا ہے تو آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ آپ ریلیف ایکٹیویٹیز کر سکیں. لیکن ایک کام ضرور ہو سکتا تھا کہ لوگوں کو شمالی علاقہ جات سفر کرنے سے روکا جائے. خبر کے مطابق این ڈی اے نے یہ فگر جاری کی کہ مونسون بارشوں کے دوران اب تک 221 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ 592
زخمی ہیں اور اس دوران سب سے زیادہ اموات پنجاب میں ہوئی جہاں 135 افراد جان سے گئے۔ پنجاب میں زخمی ہونے والے افراد کی تعداد 470 ہے۔ خیبر پختونخوا میں 40 جبکہ سندھ میں 22 ہلاکتیں۔ بلوچستان میں مونسون کے دوران 16 افراد جاں بحق ہوئے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں تباہی کے مناظر دیکھنے میں آ رہے ہیں، اور اسلام آباد کے قریب جی ایک سید پور گاؤں ہے اسلام آباد کے قریب، اور یہ واحد اسلام آباد کا واحد گاؤں ہے۔ تجاوزات کی وجہ سے جی مکمل پانی میں ڈوب گیا ہے، عوام کی املاک کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ راولپنڈی کے DHA میں ایک انتہائی افسوسناک ویڈیو سامنے آئی، اور اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شخص گاڑی سے ہاتھ ہلا کر مدد کے لیے پکار رہا ہے۔ سیاہ رنگ کی گاڑی ہے جس میں ایک شخص ہاتھ ہلاتا ہوا دیکھا جا سکتا ہے، اور پانی کا ریلا اس کو بہا کر لے جاتا ہے۔ جو رپورٹ ہو رہا ہے اس کے مطابق یہ قدرتی آفت میں انتظامی غفلت بھی اس میں بتائی جاتی ہے، اور رپورٹ کے مطابق اگر آپ GT روڈ پر سفر کر رہے ہوں تو 5 کلومیٹر کے بعد درائے سواں کے قریب بائیں جانب تخت پڑی جنگلات کا رقبہ شروع ہو جاتا ہے، اور کسی زمانے میں سے 20 سال پہلے تک یہاں جنگل ہوتا تھا، لیکن اب یہاں ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی یا DHA کے ولاس نظر آپ کو آئیں گے۔ اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ نہ صرف جنگلات کی زمین ہے بلکہ عدالتی تحقیقات کے مطابق تخت پڑی کے جنگلات پر تعمیرات قبضہ کر کے بنائی گئی، اور سپریم کورٹ کے 2018 کے ایک فیصلے کے مطابق بھی بحریہ ٹاؤن اور DHA نے سرکاری جنگلات اور شاملات کی اراضی پر قبضہ کر رکھا ہے۔ تو یہ وہاں کی ویڈیو ہے جس کی جو اس وقت آپ اپنی سکرینز کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں، شاہ محمود نے وفاقی وزیر احسن اقبال پر یہ الزام لگایا کہ اس نے اپنی بہن کے داماد کو نوازا ہے۔ شاہد محمود کا یہ الزام تھا تو احسن اقبال نے اس کو چیلنج کیا اور کہا کہ اگر ایسا ہے تو ثابت کرو۔ تو احسن اقبال کا جوابی ٹویٹ میں چیلنج، اور شاہ محمود نے احسن اقبال کا چیلنج قبول کیا، لیکن شاہد محمود نے انفارمیشن ایکٹ کے تحت جب یہ انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے کچھ چٹھی بازی شروع کی تو پتہ چلا کہ اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ تو سر یہ تو ایک ایگزامپل ہے، اس ملک کے اندر آپ کو ہزاروں ایگزامپل ایسی ملیں گی جہاں پر شاہی خاندان کے نوکروں کو بھی نوازا گیا ہے، اور یہ خصوصیت ہے اس خاندان کی کہ یہ اپنے لوگوں کو، اپنے جو نوکر ہیں، اپنے خاندان کے لوگ ہیں، موروثی کریکٹرز، ان کو نوازنے میں ان کی کوئی آپ کو مثال نہیں ملے گی۔ تو چاہے زرداری خاندان ہو، چاہے ہاؤس آف شریف ہو، یہ لوگ نوازتے بہت اچھا ہیں جی، اور نوازنے کا سلسلہ ان کے نوکروں تک جاتا ہے۔ یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا۔ اگلی ویڈیو میں بڈالہ جیل میں کیا ہوا اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔